Change your thought. Change your word. It's Change O'Clock. अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चेंज क्लॉक के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद मोहसिन नवाज, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खूब लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे जिंदगी की कामयाबियों से और सीखने की बात इसलिए कि सीखने का भी तो अपना मजा है। मेरे इस शो पर रेडियो चेंज क्लॉक पर मेरे साथ हुआ करते हैं कासिम अली शाह। इस वक्त मैं स्टूडियो में तो नहीं हूँ, लेकिन इस सिटिंग में जहाँ इस वक्त मेरे साथ कासिम अली शाह मौजूद हैं, बहुत ही मजेदार इनसे मुलाकात चल रही है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इनकी मुलाकात का जो सिलसिला है उसका एक और एपिसोड यहीं से ऑन एयर किया जाए। सो इस वक्त मेरे साथ हैं कासिम अली शाह। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपसे मिलके जो है वो माहौल कीमती हो जाता है, लफ्ज बेश कीमत हो जाते हैं। ये आपकी मोहब्बत है और दिल चाहता है कि आपको सर तापा रिकॉर्ड कर लिया जाए। मोहब्बत, सच्ची बात है, मोहब्बत है आपकी। तो अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मुझे एक मेरे लिसनर हैं, तो उन्होंने पिछले दिनों कुछ अपनी जो है वो एक मसला डिस्कस किया और मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ, अब नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो खातून जो हैं वो शायद ये मुनासिब ना समझे कि उनका नाम ऑन एयर हो। सही। उन्होंने मसला ये रखा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके साथ आप कहते हैं कि जी असर्टिवली बात कर लेनी चाहिए, अगर उनके किसी बिहेवियर से आपको तकलीफ पहुंचे तो आप ये कह दें कि मुझे आपके इस रवैये से तकलीफ पहुंच रही है। सही जी। यानी आई लैंग्वेज बोलते हुए तो वो कहने लगी कि आप जब ये बात कह रहे थे तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो इसी वजह से ये काम कर रहे होते हैं कि हमें तकलीफ पहुंचे, तो वो तो हमारी जुबानी ये सुन के कि हमें तकलीफ पहुंची वो तो खुश होंगे और उनका तो तीर निशाने पे बैठेगा। तो इसका क्या ये बड़ा कॉमन है जी कि बेशुमार लोग मुझे भी आके कहते हैं कि जी फलाना बंदा हमसे बड़ी जेलसी फील करता है। मिसाल मैं कहता हूँ तुसी फील करांदे हो तो करदा ना, तुसी फील ना कराओ। ये एक बड़ा कॉमन है जी। लोग असल में टीज करते हैं अपने अंदाज से, अपनी बातों से, और इस टोन पे चले जाते हैं। सबसे जो ज्यादा चीज देखी गई है जी, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनकी ऐसी होती है जो टीज करती है, जो तकलीफ देती है। सही। मसलन वो मुंह चढ़ाना कह लें या इग्नोर करना कह लें, या उसके बाद कह लें कि वो आई बॉल मूवमेंट उनकी ऐसी होती है, ठीक, वो आंखों को जुम्बिश ऐसे करते हैं उनकी होती है, या सर का झटकना ऐसा होता है, या कंधों का उचकाना ऐसा होता है, या हाथों की मूवमेंट ऐसी होती है कि महसूस होता है कि वो आपको तकलीफ देना चाह रहे हैं। ठीक। अब ये एक तो देखें जी कॉमन है दुनिया के बाजार में, जिंदा लोगों का ये मसला है। सही। ये मुर्दा लोगों का मसला नहीं है। जिंदा बंदे जो उनसे हैं उनको इंसानों के साथ वास्ता पड़ता है। हम कहते तो हैं कि जी चलिए दुनिया दी ओस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होए, लेकिन यकीन करें वहां जाके बंदा बड़ा खजल होगा। सही। अगर पहुंच जाए तो शुक्र है कि हम पहुंचते नहीं ऐसी जगह पे जहां बंदा ना बंदे दी जात। लेकिन वो एक नुक्कर है ना जो ज़ेरे जमीन है। हाँ, वो देखें फिर वहां पर ये मसाइल ही नहीं है। सही। ये उससे जाने से पहले कब्र में जाने से पहले ये सारे मसाइल आपको निपटाने पड़ते हैं। सही। और ये मैं समझता हूँ एक शऊर वाले शख्स का मसला है। पहला तो एप्रिसिएशन है उस मोहतरमा को जो ये कह रही है। नहीं तो देखें जी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास, पंजाबी में कहते हैं मत जितना जिगरा है, असर ही नहीं लेते। कहते हैं जी सालों का टेंशन। ये जो लोग हैं जो असर ही नहीं लेते, उनका इशू नहीं है। ये सेंसिटिव केरी लोग, बड़े तहजीब वाले लोगों का मसला है। यानी देखें जो बंदा कहेगा यार मेरे से तहजीब से बात नहीं हुई, या इसने मुझे बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं किया, या मुझे इग्नोर किया, इसका मतलब ये है वो तहजीब को जानता है। सही। वो कदरदान है, वो एक्नॉलेज करता है कि अटेंशन कितनी जरूरी है। अच्छा, इसका दो इसके हाल है जी, जो सॉल्यूशंस की तरफ अगर जाएं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मेरे जहन में कुछ उनकी इस बात के बाद मैंने थ्योरी ऑफ जेलसी को पढ़ा। अच्छा जी। अच्छा, और मेरे जहन में जो सवालात हैं तो मुझे मालूम है कि इसके सॉल्यूशन के हवाले से जो आप का काम है वो माशाल्लाह इतना जबरदस्त है। मैंने इस मौजू पर आप का एक लेक्चर भी सुन रखा है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो थ्योरी ऑफ जेलसी को जब हम स्टडी करते हैं तो जेलसी दरअसल इमोशंस में से ही एक इमोशन है, लेकिन अनयूजुअल है। बिल्कुल ठीक। यानी फियर की तरह या एंगर की तरह इतना सामने तो नजर नहीं आता, लेकिन ये पीछे किसी न किसी इमोशन, कोई इमोशनल रिएक्शन होता है बजा। और इसमें जो है वो अंडरलाइंग जो इमोशंस हैं, अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आता है कि कभी एंगर इससे पैदा होता है, कभी एंगर के अलावा इसमें जनाब आप देखते हैं कि सैडनेस इसका कॉज है,
کبھی اس میں ریجیکشن کاز ہے, کبھی اس میں انسیکیورٹی کاز ہے, کبھی اس میں فیئر کاز ہے, کبھی اس میں فیئر آف بینگ انسفیشینٹ کاز ہے. اچھا, کبھی اس میں بہت بڑی کاز جو ہے جو نظر آتی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیریٹوری میں کسی اور کو آپ داخل ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک کاز ہے کہ ریئیکشن کے طور پر. اچھا, ہر شخص اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ جو اس کو یونیکنیس یا اس کو انفرادیت یا پوزیشن حاصل ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. وہ کوئی آرٹسٹ ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی اور اس طرح کا. تو ایسے میں جبکہ کئی جگہوں پہ یہ جسٹیفائڈ بھی نظر آتا ہے. مثلا خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں قاسم بھائی کہ کسی جو لائف پارٹنرز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کا پرابلم ہے, اور دونوں میں سے کوئی ایک ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی بجائے یا ڈیل کرنے کی بجائے نئے ریلیشن شپ میں چلا جاتا ہے, تو ایسے میں تو اس کو یہ جو اپنی جیلسی کا فیل ہے یہ اس کو جسٹیفائڈ اور ریزنیبل لگنے لگتا ہے. بالکل بجائے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک مقابلے کی سینس بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ کیوں جو ان سے ایسا کر رہا ہے. اور بالخصوص آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو گرہ لگی ہے اس کو کھولے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. وہ جو پرابلم آیا ہوتا ہے اس کو فیس نہیں کرتے, اس کو ٹیکل نہیں کرتے, اس کو کیٹر نہیں کرتے. جب ایسا کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ایک گلٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انسان میں گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تھاٹ وائرس کئی طرح کے ہیں, گلٹ سب سے خوفناک وائرس ہے تھاٹس کا. یہ آپ کی انرجیز کو چوسنے کا, آپ کے ٹیلنٹ کو, آپ کی پرسنالٹی کو. یعنی اب تو اندازہ کیجئے گا کہ محسن بھائی کیونکہ روز واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, اب تو بڑے میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ اللہ ہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, لیکن بڑی جلدی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس فیز اور کس سچویشن میں ہے اور اس کی کاز کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بڑے آرام سے آپ 2-4 سوالوں میں ہی نا آپ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ان سے ہے اس کے ساتھ ایشو کا چل رہا ہے, اور اس کا ایکسپریشن جو ہے صرف واقعات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہوں گے, نام مختلف ہوتے ہوں گے, سچویشنز مختلف ہوتی ہیں, وہ جو جگہ جس جگہ رہتے ہیں وہ مختلف, پروفیشن مختلف ہوں, مسائل گنے چنے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے گا کہ مطلب مجھے ایک پیر صاحب مل گئے سو کالڈ, یعنی وہ میرے ساتھ تو فرینک ہو گئے لیکن ویسے کافی لوگوں کے پیر تھے. تو میں نے انہیں کہا جی آپ پیر کیسے بنے؟ کہنے جی دنیا کی 11 مسئلے نے سارے. اچھا, کہتے جی 11 مسئلے ایڈریس کرنا سیکھ لو. اچھا, میں کہا یعنی حل کرنا؟ کہتے نہیں 11 مسئلے تے کمنٹ کی کرنا ہے. میں نے انہیں کہا جی کوئی ایک مثال دینا جی. 11 تو چلیں مشکل ہے, ایک ٹاپک علیحدہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں مثلا کوئی بھی عورت آئی ہے نا تو اس نے کہا میرے پہ جادو ہے, تو کبھی نہیں کہنا کہ نہیں ہے, آپ نے کہنا ہے. میں نے کہا جی یہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار وہ سننا ہی چاہتی ہے. ہاں, وہ نہیں چاہتی ہے. اور پرابلم کو, اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کو ایڈریس کرنے سے کا کانسیپٹ انہوں نے صحیح سمجھا ہوا تھا. ہاں انہوں نے صحیح سمجھا. ویسے بھی محسن بھائی ہم اپنے مسئلوں کو کچھ مخصوص کلیوں پہ ٹانگتے ہیں, ہم عادی ہوتے ہیں, ہم روز اٹھتے ہیں, ہم اپنی ساری ناکامیوں کا جو انسان ہے وہ سوسائٹی پہ ڈال دیتے ہیں. پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کلیوں کے ساتھ پراندے ٹانگے جاتے تھے, لیکن اب تو شلواریں بنیادیں سارا کچھ ہی ہم ٹانگ دیتے ہیں. بالخصوص ہم اپنے گندے لوتڑے وہ یعنی چیزیں ٹانگ دیتے ہیں جن کو ٹانگنا بنتا نہیں ہے, جن کو حل کرنا بنتا ہے, جن کو طے لگا کے سنبھالنا بنتا ہے, ہم ان کو بھی ٹانگ دیتے ہیں. بالکل. اور میں یہ کہوں گا کہ ظلم کی انتہا ہے, اور یہ کلییں لوگوں نے بازاروں میں لگائی ہوتی ہیں. صحیح, یعنی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسئلوں کی. یعنی آپ کامن دیکھیے دفاتر میں اور اداروں میں, بڑے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں, لوگ اپنی جو ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں وہ تمسر کے ساتھ, مذاق کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, سولوشن کے لیے نہیں بیان کر رہے ہوتے, وہ مزے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار ہماری وائف ایسے, وائف کہیں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی دیکھو میرا خامد ایسے. یعنی اپنے ان چیزوں کو جن کو سمیٹنا چاہیے, ان کو ٹیکل کرنا چاہیے, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو جب اندازہ کیجیے گا یہ 11 مسائل جو پیر صاحب کے حضرت صاحب کے بقول, یہ 11 مسائل ہم چاہیں گے نہیں کہ یہ ٹھیک ہوں, تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ پیر صاحب آپ کو پیر والے دن تو نہیں ملے تھے؟ یہ مجھے پیر والے دن نہیں, منگل والے دن ملے. اچھا کیا کیا جائے یہ جو چیزیں. اچھا بچپن میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, مجھے ایک صاحب ایسا بھی کہتے ہوئے ملے کہ کہنے لگے میں اپنے بچے کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا اپنے سے جیلس ہونے والے پیدا کرنا. میں نے کہا اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ظاہر ہے یہ کامیاب ہوگا تو اس سے جیلس ہوگا. بجا بڑی بات ہے یہ. تو سننے والے یاد رکھیں کہ جن سے لوگ جیلس ہوتے ہیں ان کو مبارک ہو, بڑی بڑی
اچھا مبارک اس لیے ہو کہ یہ چھوٹے موٹے بندے سے کوئی نہیں جیلس. میں خیر مبارک کرنے بسم اللہ. چھوٹے موٹے بندے سے کبھی کوئی جیلس نہیں ہوا جی. یاد رکھیں جیلسی ہمیشہ اس بندے سے ہوتی ہے جس میں کوئی صفت ہوتی ہے, ٹھیک, کوئی کوالٹی ہوتی ہے. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پہلی چیز پہلی الارمنگ ہے نا کوالٹی کی, اور آپ کی پہلا سائن جون ہے آپ میں کوئی صفت اور کسی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ کا, وہ یہ کہ آپ کے جیلس اور حاسد پیدا ہو جائے. اچھا اب آپ مزے کی بات بتاؤں کہ جیلس پہ کبھی غور کیجئے گا, وہ کرٹک نہیں ہوگا, وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہوگا کرٹیسزم. صحیح, یعنی کرٹیسزم ذات خود بڑی پروڈکٹیو چیز ہے, صحت مند چیز ہے, صحت مند. یہ تو ایک سبجیکٹ ہے, جیسے کرٹیسزم پڑھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فن تنقید ہے جو انالیسس کا سبجیکٹ ہے. یہ جارحانہ تنقید ہوئے گی اور نفرت کے ساتھ ہوئے گی. یعنی یہ پورے توپے ٹینک لے کے آپ کی غیبت چگلی ہر چیز ٹانگ کھینچنا, نقصان کرنا, برا بلا کہنا, آپ کو ایکسپریشن ایسے دینا, پیچھے جواز کوئی نہیں ہوگا. صحیح. یعنی کہ مثال لیجئے ایک ایسے ہی لطیفے کے طور پہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کسی محفل میں جو اقبال کے ناقدین تھے وہ سارے بیٹھ کے کچھ 4 گھنٹے ڈسکس کرتے رہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, جو اقبال کی کتاب ہے لیکچرز ہیں 7, اور وہ اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی تنقید ہوئی, بڑا برا بلا کہا گیا. تو اس میں سے جاتے جاتے 4 گھنٹے کے بعد ایک بندے نے کہا کہ کس کس نے پڑھی ہوئی ہے, تو پتہ لگا کسی نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. اور سوسائٹی میں بہت کامن یہ ہے مزاج کہ لوگ جانتے ہیں کوئی نہیں رائے دینے کو. اچھا یہ جو چیز ہے قاسم بھائی, یہ تو اگر اس چیز سے ذرا اور اسپیکٹرم کو براڈ کر کے دیکھیں تو ہم زیادہ تبصرے تو انہی چیزوں پر کر رہے ہوتے ہیں جس کے ہم عینی شاہد نہیں ہوتے, بالکل نہیں, یا ہم نے اس کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوتا. بجا مجھے سقراط یاد آتا ہے جی, اس کے حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے. کسی شخص نے آ کے اچھا یہ کہا کہ جی یہ فلانی بات بتانی ہے. اس نے کہا 1 منٹ رک جاؤ, بات بتانے سے پہلے میں نے کرائٹیریا طے کرنا ہے. اچھا جی کیا کہتے جو بات تم بتانے لگے اس کا مجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اچھا. اس نے کہا اچھا اس بات کو بتانے سے تمہیں کو فائدہ ہوگا؟ کہتا بالکل نہیں. اچھا. کہتا اس بات کو بتانے سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا؟ کہتا بالکل نہیں. کہتا پھر نہ بتاؤ, مہربانی کرو یار. اچھا. یعنی کسی کو فائدہ ہی نہیں ہے اگر. اور ہمارے پاس سوسائٹی میں بالخصوص ہمارے پاس مراد سوسائٹی ہے جی, کولیکٹیولی اس سوسائٹی کے پاس جو باتیں ہیں یا جو آتے ہیں یا جو عمل ہیں وہ لا حاصل ہے. بالکل صحیح, وہ منزل تک نہیں پہنچتے. صحیح. مطلب میں اپنی کتاب کا نام جب منزل کا مسافر رکھا نا جی تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا کہ بے شمار سفر کرنے والے منزلوں تک نہیں جاتے. صحیح. وہ پینڈے اور گولے چلا لیتے ہیں, اسٹرگل کر لیتے ہیں, لیکن ان کے پاس قطعی طور پہ جون سا ہے وہ منزل نہیں آتی. منزل کا آنا بڑا ضروری ہے جی. اچھا سر, اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جون سے ہیں وہ زیادہ تر ایسی آتے ہیں اور ایسے کام اور ایسی سوچیں رکھتے ہیں جن سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, تو یہ ایک بذات خود یہ عمل تھکاوٹ کا احساس پیدا کر دیتا ہے. صحیح. یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں تھکا تو نہیں رہا. صحیح. پھر وہ تھکاوٹ سے نتیجہ کیا نکلا؟ صحیح. اگر اس سوچوں نے یا اس عادت نے یا اس عمل نے ہمیں صرف اور صرف تھکاوٹ دی ہے جی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ میرے مالک مجھے ایسی سوچوں سے بچا, ایسی عادتوں سے بچا, ایسی حرکتوں سے بچا جو فقط میرے اندر بوجھل پن کا اضافہ ہو جائے, حاصل کچھ بھی نہ ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سوسائٹی میں بہت کامن ہو چکا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں, ایسے فیکٹر بہت زیادہ ہیں جنہیں ہم انرجی سکر کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. وہ چپ کر کے آپ کی انرجی سک کر لیتے ہیں. صحیح. وہ پرس کے پیسے نہیں نکالتے. صحیح. وہ کوئی قیمتی چیز نہیں چراتے, وہ زیور نہیں اٹھاتے. صحیح. وہ صرف آپ کی انرجی چراتے ہیں. ٹھیک. اور محسن بھائی یہ میں بات کہہ دوں سننے والوں کو کہ خدا کی قسم پیسہ چوری ہونے سے نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا. صحیح. جتنا انرجی کو آپ سے کوئی لے لے اس کا نقصان آپ کو ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی انرجی سک کرنے والا بڑا مجرم ہے بجائے اس کے جو پیسہ چوری کر رہا ہے یا زیور چوری کر رہا ہے, کیونکہ انرجی سے سب چیزیں بن سکتی ہیں. اگر آپ میں انرجی ہے, آپ میں پیشن ہے, آپ دنیا کی ہر چیز دوبارہ. ہمیں آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یار چھوٹا نقصان ہو رہا ہے کرا لینا. صحیح. اور یار چیزیں پھر بن جاتی ہیں, زندگی پھر نہیں آئے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ہمیں ان عادتوں یا ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب اس ٹاپک جس پہ تھے اس کے سولوشن کی طرف ہمیں میرا خیال جانا بالکل اس کی طرف آتے ہیں. اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں سولوشن کی جب آپ نے بات کی تھی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے 2 سولوشنز ہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر میں برسبیل تذکرہ اپنے سننے والوں سے یہ بھی شیئر کروں کہ جیسے معاملات یا مسائل جو پرابلمز ہم لوگ زندگی میں کسی بھی میدان میں فیس کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرابلم کا ایک ہی ریزن ہے اور جو ہمارے نالج میں بس کوئی ریزن ہے, حالانکہ اس کے ایک سے زیادہ ریزنز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے سولوشنز جو ہیں
वो भी बाज़ औक़ात जो हमारे पास होता है, हम उसी सोल्यूशन को सोल्यूशन समझ रहे होते हैं, जबकि हमारी नजरों से ओझल कई और दूसरे भी उसके सोल्यूशन मौजूद हो सकते हैं जो किसी और के नॉलेज में होंगे। सही फरमा रहे हैं। तो ये जो आपने बात की, तो मैंने ये 2 सोल्यूशंस की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वाले जो कि इस वक्त उम्मीद है जेलस नहीं हो रहे होंगे जी सर, सॉल्यूशंस की तरफ आए तो 2 सॉल्यूशंस में सबसे पहली बात तो ये है जी कि थोड़ा सा गौर कर लिया करें कि जो को बंदा जो फील करवा रहा है कि वो जेलस है, वो वाकई जेलस है या आपकी परसेप्शन ही हमेशा ही होती है कि आपसे कोई जेलस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम हमेशा परसीव ये करते हैं सही कि जो बंदा है वो हमसे जेलस है, सही, हालांकि वो जेलस नहीं होता, वो आपको कह रहा था आप बंदे के पुत्र बने, सही, वो आपकी इस्लाह करना चाह रहा होता है। ये जो पैरानोया होता है वो यही होता है कि आप गुमान रखते हैं, सोच रहे होते हैं और कि दूसरे आपके शायद दुश्मन है। ये बड़ी खौफनाक चीज है। सही, और ये मैं मतलब क्योंकि सोशियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी का छोटा सा स्टूडेंट हूँ, और मैं इस टॉपिक पे जब भी मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा सोसाइटी जब भी किसी अलमी का शिकार होती है जी तो सोसाइटी में ये रुझान बढ़ जाता है कि लोग शक ज्यादा करते हैं। सही यानी मैं इस टॉपिक की असल सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपको वाज़ेह कर रहा हूँ कि वाकई इंडिकेट जिसको आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चेक योरसेल्फ कि क्या वो वाकई जेलस है या फिर ऐसा है कि आप शक कर रहे हैं। ठीक, ये ना हो कि आप उसको जेलस समझ के आप उससे नफरत शुरू कर दें और पता लगे कि बंदा जाया हो गया। सही, बंदा बड़ा काम कर रहा है, बंदा दूर चला गया। क्या बात है, बहुत मतलब मेरे मुताबिक बंदा बड़ा कीमती होता है, बंदा जाया नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहली बात तो अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, ठीक। सोल्यूशन का पहला हिस्सा सही। यानी जितने आप मजबूत होते हैं, मजबूत का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप वाकई कुछ हैं, यानी आप सेल्फ पे बिलीव है। आपकी बात का क्या ये भी मतलब है कि तारीफ हो या तनकीद, दोनों का जल्दी से असर ले लेना गलत है? जल्दी से असर ले लेना भी कह लें या दूसरा कह लें, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बड़ा जरूरी है। आपको अपने आप पे इत्मीनान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्या हूं। ठीक, जब बंदे को पता हो कि मैं क्या हूं, उसके बाद फिर बताने वाला, समझाने वाला या कहने वाला या कमेंट करने वाला आपको समझ आ जाती है कि ये असल में या तो ला इल्म है, ठीक, या जेलस है। ठीक है ना जी, दो ही चीजें हो सकती हैं। मुमकिन है कि इनको पता ही ना हो। ठीक है। एक साहब है जो आके रोज कहते हैं कि जनाब जेड़े तुसी है झोली भी चुकी है, कुत्ता केड़ा सोना, उन्होंने नजर ही नहीं आ रहा कि बकरी है। आप उसे किसी दिन कह देते हैं कि जनाब आपको कुत्ते और बकरी की पहचान नहीं है, ये बकरी है। सही। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ला इल्म। अच्छा, मुमकिन है कि वो जेलस हो। अगर वो जेलस है तो पहली बात तो अपने आप को मजबूत करें, ठीक, अपने कंसेप्ट्स को रिन्यू करें, अपनी मोटिवेशन का ग्राफ नीचे ना जाए। सही। जब भी आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, मुझे वासिफ अली वासिफ का जुमला बड़ा शानदार लगता है। अच्छा। फरमाया करते थे कि यार अपने दिए से रोशनी दो, दिए का तेल ना दो। ये एक मंतक है इसके पीछे। यानी जब तुम तेल दे देते हो ना, तो फिर तेल खत्म होने की वजह से ना कईयों को रोशनी तुमसे नहीं मिल रही होती। सही। रोशनी दो, अपनी असल प्रोडक्टिविटी जो सी है ना, वो रोशनी आपकी। सही। लेकिन अगर एक बंदे के पास कुछ पैसे हैं तो वो अगर उन पैसों से कोई बिजनेस शुरू करे और उसका प्रॉफिट शेयर करे सबसे, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है बनिस्बत इसके वो पैसे जो हैं वो सब में कर दे। तो इस तरह ये होगा कि हो सकता है कि जिसको आप पैसे शेयर कर रहे हैं, मुमकिन है वो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करने का सलीका करीना अभी ना समझाओ। बजाय ऐसा इल्म के हवाले से बहुत ज्यादा होता है कि हम नॉलेज जो है वो अपना सोर्स ही बंद कर देते हैं। सही। हम जो है जी अपने अंदर इल्म आने नहीं देते और दूसरों तक जो है वो समझते हैं कि डिलीवर हो गया, बस दैट्स ऑल। अपना सोर्स साथ एक्टिव रहना चाहिए, जो लाइट बन रहा है। सही। यानी जो चीज इल्म बनती है ना, उसको कभी मुनकता नहीं होना चाहिए, वो शेयर होना चाहिए। बिलीव अपने आप पे, ठीक, फिर मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए, ठीक है, फिर ऐसी एक्टिविटीज ढूंढने जो आपको इतना मोटिवेट और इतना एक्साइटेड करें कि जेलस बंदा आपको रोक ना सके। लेकिन ये जो चुभन है इसकी, जब कोई जेलस होता है, हम जितने भी सॉफ्ट, जितने भी अच्छे हों, हमें चुभन का एहसास तो होता है। बिल्कुल ठीक है सर। चुभन का एहसास के हवाले से ना बड़ा एक शानदार, और जहन में ख्याल ये भी आता है, कासिम भाई कता कलामी की माफी जी, कि बंदा सोचता है कि यार मैंने बिगाड़ा क्या इसका। हाँ, यही तो कमाल है। बिगाड़ा कुछ भी नहीं है। तो सर इसमें ना एक बड़ी छोटी सी मिसाल आ जाती है कि मोटरवे पे आप हैं, फर्ज करते हैं, ठीक, और आपकी स्पीड है 20, ठीक, 20 की स्पीड है, आपको गाय की आवाज भी आएगी, बकरी की भी आएगी और भौंकने वाले कुत्ते की भी आएगी। ठीक है। अपनी गाड़ी की स्पीड 120 कर दें,
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو سائڈوں پہ چیزیں بول رہی ہیں ان کی آواز نہیں آئے گی. صحیح. اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ اگر آپ کا فوکس ہے نا پھر رستے میں آنے والی رکاوٹ اتنی اہم نہیں ہے. ٹھیک. آپ فوکس کی وجہ سے اس کو ٹیکل کر کے یا تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہوئے یا فیس کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. یہ آپ نے جو بات کہی ہے اتنی قیمتی بات ہے. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ کے ٹیریٹوری میں کئی دفعہ آنے والا جو شخص ہے جی آتا ہوا جب آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ کو انسیکیور فیلنگز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اچھا تو وائی ناٹ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اس طرح سے کہ آپ کی منزل پھر وہ نہ ہو, آپ اس میں اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کر لیں کہ اگر وہ آپ کے پچھلے مقام پر پہنچے بھی تو آپ تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. بجا بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا جی. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی واقعی جینے کا سبب ہے, کوئی بڑی سی وجہ ہے, کوئی بڑی سی کاز ہے, واقعی واٹر لو لڑنی اگر آپ نے, پھر محلے کی جنگ سے نکلیں آپ. یہ حاسد کو فیس کرنا اور جیلسی والے لوگ یہ چھوٹی جنگ ہے. آپ کا مطلب یہ کیا یہ بات آپ کی جو ہے اس سے یہ مطلب بھی ہم سمجھیں کہ حاسد یا جو جیلس ہونے والے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ان کا ہونا ہمارے لیے موٹیویشن کا سورس بھی ہے؟ نو ڈاؤٹ جی, یہ دوسرا ہمارا حصہ ہے جی. اچھا. اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ وہ جو حاسد ہے نا آپ سے اسے پیار کرے. اب ایک بڑا عجیب سا سولوشن ہے. آپ نے کہا کہ پیار کریں حاسد سے, بے لوث پیار کریں. حاسد سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ نہیں کر رہا, جب آپ اس کے ساتھ رحم اور کرم کرتے ہیں تو خدا اپنی رحمت آپ پہ دگنی کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے نفرت شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک چائے کی پیالی کی, ایک کمپنی کی, تھوڑے سے آسرے کی. دیکھیں سر کتنا کمال ہے کہ آپ کو کسی کی اصل چہرہ یا اصلیت کا پتہ ہو, پھر بھی آپ اس کے ساتھ چلے نا تو مجھے پھر حضرت علی کا واقعہ کوٹ کرنا پڑے گا. اچھا. انہیں بتایا گیا فلانا بندہ آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش ہوئی تو کسی ساتھ ہی صاحب نے کہا کہ آپ حضرت یہ کیوں نہیں کرتے, اس کو قتل کروا دیں. ٹھیک. فرمانے لگے کوئی اپنے قاتل کو قتل کرواتا ہے؟ یعنی اس بات کے باوجود پتہ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, کہتے ہیں مجھے قبول ہے. یعنی یہ انتہا ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہو کہ بڑھیا نے کوڑا پھینکنا ہے, آپ رستہ نہ بدلے ادھر سے گزرے, آپ جانتے ہو کہ طائف والوں نے پتھر مارنے بچوں نے, آپ پھر وہاں جائیں. آپ کو پتا ہو کہ یار یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں کفار مکہ, یہ اس کے باوجود یہ ساری حرکتوں کے ایک دن یہ جان جائیں گے. صحیح. یعنی کہ جس کے ساتھ آپ کی نفرت ہے یا جس کے ساتھ آپ کا حسد والا معاملہ ہے, آپ اس کی ڈیل سے پیچھے نہیں آپ نے ہٹا. آپ نے یعنی دوسرے لفظوں میں بے وفا کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے, وہ وفا ہے. واہ. یعنی آپ کانٹا بن کے ہی اگر کانٹے کا مقابلہ کر رہے ہیں, حماقت ہے. صحیح. کانٹے کا مقابلہ پھول بن کے کریں. آپ کا بنتا یہ ہے کہ وہ اندھیرے کا پورا منبع لے کر آیا, آپ روشنی کا چراغ بن کے چلے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, بے لوث ہیں. کیا بات ہے, کیا بات, بہت خوبصورت. اور یہ بتائیے ابھی آپ نے چائے کی پیالی کی بات کی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسک کو شیئر کر لینا دوسرے کی اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز کو ڈیل کرنے کا ایک سورس ہو سکتا ہے؟ بیسٹ سورس ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پروٹیکشن اور آپ کی پروٹیکشن والی شیلڈ کو مضبوط کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ سخاوت. اچھا. رسک اپنا ہاتھ کھول لیں. ٹھیک. اگر آپ اپنے گھر کے لنگر سے ان لوگوں کو بھی چلاتے ہیں نا جو تھوڑے سے مخالف ہیں, سمجھنے اللہ نے تو پھر آپ پہ خاص عنایت کر دی ہے. یہ تو سمجھنے رسول کے جو گھر والے تھے نا, جو رسول کے گھر کی اصل سنت تھی, وہ یہ سنت تھی کہ ان کو بھی نوازنا ہے جو ساتھ نہیں ہے, ان کو بھی دینا, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اگر ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے جی کہ ہم رسول کی سنت کی اپنانے کے بھی لائق نہیں, میں سمجھتا ہوں جتنے ہم گناہ گار ہیں. لیکن اگر اس سنت کو ہم اپنا لیتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, جو جیلس ہے اس کے ساتھ بھی اچھا. اور میں دوسرا آپ کو اس میں کلیہ بتاؤں, یعنی ہمارے سیکنڈ کا سولوشن سیکنڈ آ گیا, وہ یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کریں دل سے. اچھا سے دعا کریں. ٹھیک کہ میرے مالک تو مہربانی فرما, جہاں تو نے مجھے اتنی عنایتیں کی ہوئی ہیں ان کو بھی کرم میں شامل کر, اپنے فضل میں شامل کر, ان پہ بھی رحم کھا, ان کو بھی شعور دے, ان کو بھی علم دے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو پوری وائبز شعائیں نکل کے ان تک بھی جاتی ہیں, پوری کائنات کی طرف بھی جاتی ہیں. صحیح. اور ان وائبز کا جب رسپانس آتا ہے دعاؤں کا, تو آپ کے کتنے رستے کھلتے ہیں آپ کو یہ بالکل اندازہ ہی نہیں ہے. مجھے حضرت حسن بالکل نہیں بھولتے, ایک دفعہ کسی کے گھر بڑی مہنگی کھجوروں کی تشتری لے کر چلے گئے. اچھا. تو اس صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں لائے,
کہتے جی میں نے سنا ہے آپ ہمیشہ میری بدیاں کرتے ہیں, آپ کی نیکیاں مجھے ملتی جا رہی ہیں, تو میں نے کہا کوئی تحفہ تو بنتا ہے آپ کی طرف. تو یعنی لوگ حسد کر کے تو اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. دیکھیں نا جی, ایک بندہ آگ میں بیٹھا ہوا ہے, جل رہا ہے اور آپ کو انگارے مار رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو لگے نہ لگے لیکن وہ خود جل رہا ہے. اگر غور سے دیکھیں تو اس کے لیے رحم کی دعا کریں, اس پہ کرم کی دعا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ جو سا اس کو آسانیاں دے, اللہ اس کو اس عذاب سے نکالے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سر, جتنے بھی حاسد لوگ ہیں نا, دیکھیں ہمارے پارٹ جو اگر اس کا لاسٹ پارٹ بنائیں آج کی آپ اپنی گفتگو, کچھ وہ لوگ بھی تو شاید سن رہے ہوں گے جو جیلس ہوتے ہیں. ساڈے جڑے بھرا جڑے جیلس ہوندے نے سر, انہاں دا بھی تو سوچنا ہے. اسی جڑے جیلسی جڑے بیچارے محسوس کردے نے, انہاں نوں بلڈوزر پڑا آتا ہے, اگے بل چ رکھے نے انہاں دے ہاتھ. تو ہم نے ان کا بھی سولوشن دینا ہے. جو جیلسی محسوس کرتے ہیں وہ تھوڑا سا غور کریں. جو میں نے عمومی طور پہ یعنی میری گفتگو بکش نہیں ہے, یہ چیزیں میں نے اپلائی کر کے دیکھی. یہ نہیں کہہ لیں کہ یہ سوغات جتنی بھی ہے میری ڈومیسٹک وزڈم میں شامل ہے. تو ایک تو دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ جو ہوتا ہے, انہیں اپنی محنت پہ یقین نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک, ویری امپورٹنٹ. صحیح. جو بندہ بلیور ہے نا کہ یار میری محنت اور میری اسٹرگل میرے نصیب پہ اثر ڈالتی ہے, وہ بندہ جیلس نہیں ہوتا. صحیح. نمبر 1. سیکنڈ, یہ لوگ گاڈ کے بلیور صحیح طرح نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک. یعنی آپ کے دشمن اور دوست دونوں کا خدا وہی ہے جو آپ کا خدا ہے. صحیح. جس دن یہ سمجھ آ جائے نا کہ جو میرا خدا ہے وہ میرے دوست کا بھی خدا ہے اور میرے دشمن کا بھی خدا ہے, میں جس ہندو کو مارنا چاہتا ہوں خدا اس کو پیدا کرتا جا رہا ہے. یعنی یہ سمجھ آ جائے نا کہ یار بلیو پھر کیا ہے اس پہ. وہ اگر میں اپنی اوقات دیکھوں تو میری کوئی اوقات نہیں ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. تو جب بلیور آپ اچھے بن جائے نا, پھر یاد رکھیے گا بلیور کی مرضی کا نام ہے نصیب. صحیح. آپ نصیب کے بھی بلیور بن جاتے ہیں. واہ. یاد رکھیے گا, جیلس وہ انسان ہے جو نصیب کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے. واہ. بھائی مالک نے تجھے جو نصیب دیا تو اس کی طرف دھیان دے. وہ دوسرے کے نصیب کو کھرچنا چاہ رہا ہے. وہ نصیب تھوڑے بدلتے ہیں. یعنی اپنے چہرے کو چپیڑ مار کے لال کر رہا ہے, اور یار اپنے جس طرح کا بھی چہرہ اسی پہ قبول کر لے اس کو. اس چہرے کی طرف نہ دیکھ جو تجھے نیلا پیلا دکھ رہا ہے. اگر نصیب بندہ قبول کر لینا تو جیلسی ختم ہو جاتی ہے. شاندار. کتنی خوبصورت آپ کی ماشاءاللہ وزڈم کے یہ موتی ہیں جو ہمارے سننے والوں تک پہنچے اور آپ نے شیئر کیے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے اس شو کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے اندر ری چیک پیدا ہوا ہوگا اپنے لیے کہ کہیں وہ شک کی نظر سے تو نہیں دیکھ رہے دوسروں کو, کہ وہ جیلس ہوتے ہی نہ ہوں اور انہیں لگتا ہو کہ جیلس ہوتے ہیں. اور جو جیلس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے محنت کا میسج دیا ہے کہ آپ کیوں اتنا فوکس کرتے ہیں دوسروں کو, ان کی کامیابیوں کو سے جلتے رہنا آپ کی منزل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی منزل آپ کے ہاتھ میں ہے, محنت, اور اس میں پھر مستقل مزاجی آپ کی زندگی میں وہ دیا روشن کر سکتی ہے جس سے آپ اپنے خاندان اور پوری سوسائٹی کو روشن کر سکتے ہیں. قاسم علی صاحب بہت بہت شکریہ. ویلکم سر. اتنی خوبصورت اور اتنی انرجیٹک گفتگو آج آپ سے شیئر ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم ایسی ہی گفتگو ضرور شیئر کرتے رہیں گے, جس سے میں اور آپ جتنا اچھا محسوس کرتے ہیں یقیناً ہمارے سننے والے بھی ویسا ہی محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت, مائکرو فون کی اس طرف سے محمد محسن نواز کو دیجیے اجازت. آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر اپنی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی دعاؤں کے ساتھ اللہ حامی ناصر. Change your thought. Change your word. It's Change of Life.